बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आप ही में से किसी ने, किसी बड़े ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे हुक्म दिया कि हर वीडियो की इब्तिदा में अपने तारुफ के साथ ज़रूर कहूँ वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, क्योंकि इससे ये जो मायूसी बढ़ रही है, इस मायूसी के खात्मे में मदद मिलेगी, उम्मीद पैदा होगी। तो ये पैगाम दोहराते हुए आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोनों जगह घंटी का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे कहूंगा तेरी मेहरबानी। आप में से बाज लोग यूट्यूब पर इस तेरी मेहरबानी को हार्ट के साथ रिपीट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल्ड। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। हमारे जब हालात बदलते हैं ना, तो फिर कहते हैं ये इस हुकूमत ने किया था, इसने किया था, इसका फैसला था। लेकिन जब वो फैसला हो रहा होता है तब उसे सिविल मिलिट्री लीडरशिप का मुश्तरका फैसला कहा जाता है। तब कहा जाता है वसीतर कौमी मुफाद में फैसला किया गया है। बाद में हालात बदल जाते हैं तो बदले हुए हालात में गुज़श्ता हुकूमत के सरबराह का फैसला करार दे दिया जाता है। यही किया जा रहा है इस वक्त बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। इसकी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दुल्हन का, होने वाली दुल्हन का, उनकी मंगनी का, उनकी शादी का आम इंतखाबात से क्या ताल्लुक है, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही कुछ दीगर खबरें हैं इस वीडियो में, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने, यानी इमरान खान साहब ने, दहशतगर्दों को दावत दी कि पाकिस्तान वापस आए। पार्लिमान और पाकिस्तानी अवाम से पूछे बगैर इमरान खान ने यह फैसला किया। दहशतगर्दों को एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, जुलाई 2021 में, यानी ये वो वक्त था कि जब इमरान खान की हुकूमत नहीं गई थी, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, जनरल फैज हमीद DGSI, तो उस वक्त जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने डिफेंस कमेटी समेत तमाम पार्टियों के जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे उनको मदऊ किया। एक 8 घंटे का सेशन हुआ था। 8 घंटे का सेशन, सब मौजूद थे, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, फजलुर रहमान की जमात वाले, MQM वाले, ANP वाले, सब मौजूद थे। और उस मौके पर ये जो मौजूदा निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़, ये भी, और वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, ये भी मौजूद थे। तकरीबन 4 सवा 4 घंटे की ब्रीफिंग हुई और कुछ 4 से सवा 4 घंटे के दरमियान ही सवालात का सेशन हुआ। और इन पार्लियामेंटेरियंस ने जनरल बाजवा से, जनरल फैज हमीद से सवालात किए और सारी ब्रीफिंग जो थी उससे कबूल किया। जो फैसले बताए गए, उन फैसलों की रीजंस बताई गई, हालात बताए गए, कबूल किया। और उसके बाद जो है ये फैसले हुए और तब यहां लाया जाएगा इन अफराद को, ये फैसले बता दिए गए, ये फैसले कबूल किए गए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे हैं वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप का फैसला था, और जो सिविल लीडरशिप है उसमें ये लोग भी शामिल थे। एक बात। दूसरा, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, अभी हम बात कर रहे थे जुलाई 2021 की, अब आ जाइए जुलाई 2007 पर, 7वें महीने की 7वीं तारीख 2022। इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं है और अब भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही है और DGSI चेंज हो चुके हैं। तब राना सनाउल्लाह ने, जो थे वजीर दाखिला, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीके तालिबानी पाकिस्तान TTP. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. ये वजीर दाखिला बता रहे हैं मुल्क के। All the proceedings will be supervised by the parliament. क्या मतलब है इसका? पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी पर उसने मुत्तफिका तौर पर एग्री किया कि तालिबान से बातचीत का अमल जारी रखा जाए। 1 साल बाद हो रहा है, जायजा भी लिया जा रहा है, अमल जारी रखा जाए। तमाम पॉलिटिशियंस ने एग्री किया कि हम बैंड आउटफिट कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और इन तमाम मुज़ाकरात की जो सुपरविजन है, जो इनकी निगरानी है,
وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ بتا رہے ہیں اپنے ٹویٹ کے ذریعے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا عمران خان نے کیا، جب ہو گیا تھا تو اس وقت جناب آپ کی لیڈرشپ، آرمی چیف صاحب، آپ حالات کو سمجھتے ہیں، سیکیورٹی معاملات کو آپ دیکھتے ہیں، تب یہ بیانات دیے جاتے ہیں۔ جب آپ حکومت سے نکل گئے، عمران خان حکومت سے نکل گیا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان نے کیا تھا۔ لیکن یہ جو ریکارڈ موجود ہے رانا ثناء اللہ کا وزیر داخلہ کے طور پر آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ، اس کو کہاں ڈالیں گے؟ یہ جو تمام کی تمام معلومات ریکارڈ موجود ہے، یہ تمام پارلیمنٹیرینز موجود تھے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کے سامنے، اور ان کو افواج پاکستان کی جانب سے بریف کیا گیا تھا۔ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ تو یہ لوگ اب بھی 90 کی دہائی کی سیاست کر رہے ہیں، یہ لوگ اب بھی وہاں موجود ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو ہو گیا گزر گیا، بھول جاؤ۔ وہ جو خواجہ صاحب نے کہا تھا میاں صاحب لوگ یاد نہیں رکھیں گے، تو لوگ یاد رکھتے ہیں، لوگ ریکارڈ نکال کر لاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا تھا، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ فیصلے اس طرح سے نہیں کیے جاتے، یہ مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں، سول ملٹری لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اتنے حساس معاملات پر تمام چیزیں مشترکہ طور پر کی جاتی ہیں۔ تو ایک بالکل غلط بات کی جا رہی ہے جو بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کا۔ سہیل وڑائچ صاحب پر کچھ تنقید کی ہے ان کے ایک اسٹیٹمنٹ پر، اور یہ تنقید کی ہے شاہین صاحبائی صاحب نے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ ووٹر کی امید ختم کی جائے گی۔ اب سہیل وڑائچ صاحب اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، اور تجزیہ دے کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کی امید ختم کی جائے گی کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ جب امید ختم ہو جائے تو ووٹر کی الیکشن میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو دبانا ہے تو ووٹر کی امید ختم کرنا ہوگی۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا، سیاست.pk کی گرافکس تھی اس اسٹیٹمنٹ پر، اور اس پر شاہین صاحبائی صاحب نے ایک تنقید کی۔ اب شاہین صاحبائی صاحب کی اس تنقید سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب کا ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں اب تک انتخابات کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں دیہی حلقوں میں نون لیگ کو واضح واک اوور مل رہا ہے، کیونکہ یا تو نون لیگ کا روایتی امیدوار تگڑا اور حریف اپنی پارٹی چھوڑ چکا، یعنی پی ٹی آئی والے، اور اگر وہ تحریک انصاف میں ہے تو غائب ہے، لوگ روپوش ہیں۔ تحریک انصاف کا ورکر ڈرا اور سہما ہوا ہے، اور لگ رہا ہے کہ الیکشن تک تحریک انصاف کو اور دبایا جائے گا، مضبوط امیدواروں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یوں نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ خوف اور ڈر کی یہی صورتحال برقرار رہی تو نون لیگ بآسانی سادہ اکثریت لے لے گی، اور اگر دوائی زیادہ ڈال دی گئی تو نون لیگ کو سادہ اکثریت سے بھی زیادہ 2/3 کے قریب بھی اکثریت مل سکتی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا۔ اس پر اس خاکسار نے، اس ناچیز نے ایک تنقیدی جواب دیا اور کہا کہ ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ خوف کا پرچار کرو، غلط کیا ہے اس کا اعلان کرو، مگر اسے غلط نہ کہو۔ اب یہ میری تنقید تھی، ظاہر ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب میں مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، بڑے میں نے ایک تنقید کی اور میں نے یہ لکھا۔ اب شاہین صاحبائی صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کی اس بات پر کہ ووٹر کی امید ختم کی جائے گی، ووٹر کو دبانا ہے، پی ٹی آئی کی امید ختم کرنا ہوگی، اگر پی ٹی آئی کو دبانا ہے تو سہیل وڑائچ کی بات پر شاہین صاحبائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری زبان اگر سخت ہو تو معاف کیجیے گا۔ یہ تصویر اور سہیل وڑائچ کا بیان دیکھ کر میرا پہلا رد عمل یہ ہے کہ اگر ان جیسے صحافتی بددیانت اور ضمیر فروش، اب پہلا آپ نے ان کو ٹائٹل دیا بددیانت کا، دوسرا ٹائٹل دیا ضمیر فروش کا، اتنے خوش ہو کر اپنا اور اپنی صحافتی دیانتداری کا سودا کر کے جشن منا رہے ہوں تو پھر سارے ایجنٹ، اچھا یہاں تک جو تنقید ہے نا وہ شاہین صاحبائی صاحب بڑے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب پہ وہ اتنی تنقید بھی کر لیتے تو ٹھیک تھی، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا، تو سارے ایجنٹ، پھر اس کے بعد ایک گالی، ننگی بڑی گالی میں دہرا بھی نہیں سکتا جو شاہین صاحبائی صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کو دی ہے، تو پھر سارے ایجنٹ، پہلی گالی، پھر دوسری گالی، اور پھر اس کے بعد شاہین صاحبائی صاحب کہتے ہیں کہ ملک اور قوم اور اپنی ماں بہن کی عصمتوں کا سودا کرنے والے روز رات کو بھنگڑے ڈالتے ہوں گے۔ یہ لیول ہے آج کل کی سیاست اور صحافت کا، لعنت۔ یہ شاہین صاحبائی صاحب کا اس پر جواب ہے۔ تو ایک تو شاہین صاحبائی صاحب دست بستہ، آپ بڑے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب بڑے ہیں تو آپ تو بہت بڑے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن دست بستہ گزارش یہ ہے کہ تنقید کا یہ لیول جس میں یہ گالیاں موجود ہیں یہ آپ کے سٹیچر کے مطابق نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہاں صحافت کے شعبے کے ان گنت لوگوں کے استاد ہیں،
دوسرا، آپ ایک بڑے صحافی ہیں، یہ آپ کے لیول کی، آپ کے اسٹریچر کی چیز نہیں ہے۔ تیسرا، سر میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن یہ جو تنقید ہے نا، یہ بالکل کی جا سکتی ہے مگر تضحیق نہیں کی جا سکتی۔ تنقید تعمیری ہوتی ہے، تنقید جو ہے وہ فکری ہوتی ہے، فن پر تنقید ہوتی ہے، فکر پر تنقید ہوتی ہے۔ تنقید جو ہے وہ اختلافی ہو سکتی ہے، اور اختلاف جو ہے وہ ایک حسین چیز ہے، لیکن جو آپ نے کیا ہے سر، یہ ایسا ہے کہ اسے 4 لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ہمت میری بھی نہیں تھی۔ تو اور پھر یہ آپ نے کسی لچے لفنگے کے ساتھ تو کیا نہیں ہے، آپ نے ایک شخص کے ساتھ کیا ہے جو قلم کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو تحریر اور تقریر کے آدمی ہیں۔ تو سر یہ جو آپ نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو حالات پہ غصہ ہے، جبر کی اس فضا پہ غصہ ہے، ہو سکتا ہے، اور آپ نے ابتدا میں معافی بھی مانگی، لیکن سر مطلب یہ جو الفاظ ہیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اس سے زیادہ اور آپ کر سکتے ہیں، یقینی طور پر آپ کر سکتے ہیں، آپ کمال لکھتے ہیں، تو آپ شستہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ شائستہ تنقید کر سکتے ہیں، اور اس تنقید کے ذریعے بھی آپ اس تنقید کو نشتر بنا کر بہترین کاٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تنقید کریں گے سر، تو یہ ڈیمیجنگ ہوگی آپ کے لیے بھی، آپ کے پڑھنے والوں کے لیے بھی، اوور آل فضا کے لیے بھی کسی بھی طرح سے اچھا نہیں ہوگا۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ اس تنقید سے اجتناب کیجیے، جس کاز کو شاہین صاحب آپ ذہن میں رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں، جمہوری بالادستی کی سوچ، یہ اس سے بھی متصادم ہے، کیونکہ جو جمہوری بالادستی ہے اور جو جمہوریت ہے، اس کا حسن ہی اختلاف میں ہے۔ تو اختلاف حسین رہے، اختلاف بدصورت ہو تو کسی بھی صورت میں اسے پھر قابل ستائش، ایون میں تو یہ کہوں گا کہ اسے پھر قابل اشاد نہیں کہا جا سکتا، تو پھر اسے ہم پیش بھی کیسے کریں گے؟ اس لیے اس سے ہمیں سر درخواست یہ ہوگی کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے بلاول بھٹو زرداری کی شادی کی بات پر۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے دلہن کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں، یہ سندھ سے ہیں، شہری سندھ سے ہیں، غالباً کراچی سے ہیں، اور یہ دبئی میں مقیم ہے، ان کا خاندان دبئی میں مقیم ہے۔ جو بلاول کی بہن ہے بختاور صاحبہ، ان کے لیے بھی کم و بیش ایسا ہی ایک رشتہ کیا گیا، اور اب وہ ماشاءاللہ شی از لیونگ اے ہیپی میرڈ لائف۔ تو بلاول کے لیے زرداری صاحب نے غالباً 2019-20 میں کسی جگہ بتایا تھا کہ بلاول شادی پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ کیا جا رہا ہے، اور بلاول کی 15-16 دسمبر کے آس پاس، یعنی 2-4 روز میں منگنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر بلاول کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید 25-30 دن کے اندر شادی ہو جائے۔ اگر یہ 25-30 دن کے اندر شادی ہونے جا رہی ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی شادی جنوری کے وسط میں کسی وقت، تو پھر انتخابات تو بالکل قریب ہیں، 8 فروری کے انتخابات۔ زرداری صاحب جو خود کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کچھ آگے جا سکتے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں انتخابات آگے جا سکتے ہیں، بعض لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ انتخابات آگے نہیں جا سکتے، لیکن پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ان کے تو جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے۔ اسی طرح سے نون لیگ میں جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، جیسے امیر مقام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حلقوں میں انتخابات نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کچھ دن آگے لے جائیں۔ تو تمام جماعتیں انتخابات آگے لے جانے پر آمادہ ہیں، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تو انتخابات آگے لے جانے کی جو بات ہو رہی تھی، اب اسے میڈیا بھی کر رہا ہے، ایسی درخواستوں کو عدالتیں سن بھی رہی ہیں، ایسی درخواستیں جو ہیں اور ایسی اپیلیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کی جا رہی ہیں، گو کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، جیسے ریٹرننگ آفیسر وغیرہ کا اعلان، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بیوروکریسی سے لوگ لیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انتخابات آگے بڑھانے کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور اب یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی جماعت، زرداری صاحب کا خاندان یہ بتا رہا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے انتہائی سیریس ماحول میں یہ چیز کوئی مذاق لگے گی، لیکن نہیں، اگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر انتخابات کی بات، اس پر پھر لگتا ہے کہ نہیں، یقین ہے کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے، وگرنہ وہ اس وقت یہاں پر نہ ہوتے، تو انتخابات انہیں دور نظر آتے ہیں۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری کی شادی اس وقت خبروں میں ہے، انتخابات اس وقت خبروں میں نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے تھوڑا بہت جو جوش و خروش یا ذرا سی فضا ہے، وہ فضا سوشل میڈیا پر ہے یا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے بنا رکھی ہے، باقی ہر جگہ ٹھنڈ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے
اگلی ویڈیو میں.